अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद है। नाज़रीन, जो 9 मई के वाक़े के आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं, तकरीबन 1 महीना होने को आया। इस दौरान सियासत का जो एक चेहरा था जो हम देखते थे वो कतई तौर पर मुख्तलिफ हमें नज़र आ रहा है, और वो अच्छा है या वो बुरा है इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल इससे जो हालात हैं उसमें सियासी गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, उसके अलावा भी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, रिहाई हो रही है, फिर रिहाई हो रही है और फिर गिरफ्तारी हो रही है। जो 9 मई का वाक़या था और जो जिना उस पर हमले का केस था, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को आज रिहा कर दिया गया। लेकिन उसके साथ ही जो 2 दिन कबल चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब है, उनको गिरफ्तार किया था और उन्होंने कहा था कि मैं डटा हुआ हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ पीटीआई के साथ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा, और उसका खुमियाजा वो भुगत रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, इसलिए वो बार बार रिहा हो रहे हैं और वो बार बार गिरफ्तार हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो किंग मेकर्स हैं वो दोबारा नई पार्टीज बनाने की बातें कर रहे हैं। पंजाब में कुछ इत्तलात हैं कि पीटीआई का एक नया ग्रुप बनेगा, कुछ इत्तलात हैं कि एक और नई पार्टी भी बनेगी, और उसके साथ साथ अब इलेक्शन और बजट, ये सब कुछ और बहुत कुछ जानेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं ये सोच रही थी कि जब भी मैं आपसे बात करती हूँ, आप एक सेन वॉइस है PMLN की, और उसके अलावा हमेशा एक बड़ी पॉजिटिव सोच रखने वाले, पॉजिटिव बात करने वाले। तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर आप आज PMLN के अंदर विद जो डेजिग्नेशन जो आपका था उसके साथ आप एक्टिव होते, तमाम सलाह मशवरे में, तमाम जो मुशावरत होती है उसमें, तो क्या आज जो इसका सियासी मौजूदा क्योस है वो उसी लेवल पर होता, या आप उसको कम करने में कुछ अपनी आपकी कोशिशें हो सकती थी, गुंजाइश बनती है? PMLN एक बड़ी सेन पार्टी है और सारी वॉइसेस ही सेन है। मुझसे बहुत ज़्यादा सेन लोग वहाँ पर हैं, ये मैं आपसे थोड़ा इख्तलाफ करूँगा। बहरहाल आज जो मुल्क की ज़रूरत है, जो हालात हैं, इनके हल जो हैं, इसके लिए सबको मिल बैठना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। ये किसी एक जमात के बस की बात नहीं है। जो मईशत के हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, जो हमारे बैरूनी ममालिक के साथ हालात हैं, जो इदारों के दरमियान जो आइनी मामलात हैं, ये किसी एक जमात की बस की बात नहीं है। और आपने आगे के लिए जो कुछ करना है वो तो पूरे शायद निज़ाम में सलाहियत ना हो। तो इसलिए आज हमें एक बहुत एक क्रॉस रोड पर हमारा मुल्क खड़ा है, और मुझे जो सबसे बात तकलीफ दे महसूस होती है कि शायद हमें उस संजीदगी का इजहार नज़र नहीं आता जिसकी आज ज़रूरत है। आज जब हालात ऐसे हों तो फिर हर इदारे को एक तरफ रखना पड़ता है, अपने सियासी मुफाद को एक तरफ रखना पड़ता है और मुल्क की बात करनी पड़ती है। आज उसकी ज़रूरत जितनी है शायद हमारी तारीख में कभी नहीं थी। लेकिन Exactly, सर आपने मेरी सॉरी सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपने मेरी बात से इख्तिलाफ किया था जब मैंने आपको सेन वॉइस कहा अमंग्स द लाइक रोज ऑफ पीपल्स PMLN। तो यही वजह थी, क्योंकि आज आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात इज़ द नीड ऑफ द आवर, और यहाँ पर जो दूसरी तरफ बात हो रही है कि किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चलते हैं, वो कहते हैं दहशतगर्दों की हम क्या बात करें। तो कोई भी जो है वो टेम्परेचर को कम करने के बारे में सोच ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि वो मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। ये जो गिरफ्तारियाँ और रिहाइयाँ, अब मुझे सर एक बात आप मुझे ये सिर्फ समझने की, मैं कई दिन से कोशिश करी हूँ, मुझे आप समझाने में जाएँ कि अगर कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है तो उसके सारे जो भी पिछले गुनाह हैं वो कैसे माफ़ हो जाते हैं। एक बात ये समझ में नहीं आ रहा, और लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन आप ज़रा बेहतर समझाएं। और दूसरी बात ये कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जो लीडर्स हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के लॉन्ड्री में निकल रहे हैं, लेकिन जो कारकुन हैं जिन पे बात हो रही है, जो कि मुलविस थे, सड़कों पे थे, मुलविस थे, या बकौल खुद की उनके कि इश्तियाल दिलाया गया था, उनको प्रोवोक किया गया था, वो सजाएं भी काट रहे हैं। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किसी ने नहीं करानी उनसे, उन पे मिलिट्री कोर्ट्स के तहत मुकदमे भी चलेंगे। तो सर ये कौन सा इंसाफ है? देखिए, इंसाफ का के मेयार तो दो रहे हैं मुल्क में, वो तो आपको नज़र आ गया है। एक नवाज शरीफ के लिए इंसाफ है, एक इमरान खान के लिए है, एक PMLN के लिए, एक PTI के लिए है। ये इंसाफ के निज़ाम तो दो रहे मौजूद हैं, और चीफ जस्टिस साहब को इन बातों का नोटिस लेना चाहिए कि 2018 से 2022 तक क्या होता रहा और आज अदालतों में क्या हो रहा है। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है। आज मैंने कहा कि डायलॉग के बगैर सियासत में और कोई रास्ता नहीं होता, डायलॉग ही करना पड़ता है। इसमें कोई शुबा नहीं है
کہ عمران خان صاحب نے 4 سال صرف دوسروں کو گالیاں دینے میں اور ایک ایسا ماحول ملک کے اندر سیاست میں انہوں نے پیدا کر دیا ہے، بلکہ سوسائٹی میں پیدا کر دیا ہے کہ آج گالی دینا عام ہے اور ہر بات کا جواب بھی گالی ہوتا ہے۔ آج ہمارے مذاکرات، ہمارا ڈائلاگ گالی میں تبدیل ہو گیا ہے، اور آپ نے اس کے اثرات دیکھے کہ عمران خان صاحب نے ایسا ماحول پیدا کیا اپنی جماعت کے اندر کہ جب وہ گرفتار ہوئے، یہاں سب گرفتار ہوئے ہیں، پوری پی ایم ایل این کی فرنٹ لائن لیڈرشپ، 10 کے 10 لوگ کئی سال جیلوں میں گزار چکے ہیں۔ تو یہاں عمران خان صاحب پہ ابھی آرڈرز ہی جاری ہوئے تھے کہ ان کی گرفتاری کی جائے، گرفتاری ہوئی، وہ یونیورسٹی میں شامل نہیں ہوئے، تو ان کی جماعت جو ہے وہ حملہ ہوئی فوج کے اداروں پر، فوج کے ادارے پر، فوج کے ہیڈ کوارٹر پر، ایک کور کمانڈر کے گھر پر۔ یہ ماحول عمران خان صاحب نے بدقسمتی سے پیدا کیا ہے، یہ اس کو سلجھانا ان کا کام ہے، یہ خرابی ان کی پیدا کردہ ہے۔ تو اگر ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں یا اے ٹی اے، پوری ہماری پاکستان کی تاریخ میں یہ واقعات نہیں ہوئے جو مئی 9 کو ہوئے، اس کی کوئی شخص اس کی تائید نہیں کر سوال سکتا۔ وہیں کا وہیں ہے کہ اگر جو اس میں ملوث ہیں وہ قطعی سزا کے مستحق ہیں اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن جب وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں تو وہ دودھ سے کیسے دھل جاتے ہیں، پھر ان کی سزائیں کہاں چلی جاتی ہیں اور پھر ان کے جرائم کہاں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ سزا بعد میں آتی ہے، پہلے آپ کو پروسیکیوٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایک قانون کے اندر ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے، ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم ڈیو پروسیس فالو نہیں کریں گے اور اس میں بے پناہ خرابیاں ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ پریزلائی صاحب جو بھی چارجز ان کے خلاف ہیں تفتیش میں شامل نہیں ہوئے، اور عدالت جو ان کو بے گناہ قرار دے رہی ہے۔ یہ بھی کبھی بات سنی ہے آپ نے؟ ایک آدمی تفتیش میں شامل نہیں ہوا، میری ہمدردی ان کے ساتھ ہے، میں پریزلائی صاحب، لیکن ان کو پروسیکیوٹ کریں، ان کو وہ شامل نہیں ہوئے، اریسٹ کیا گیا، یہ سب کے ساتھ ہوا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ کوئی انویسٹیگیشن ہو، جج صاحب کہتے ہیں یہ تو بے گناہ ہے۔ بھائی آپ نے کون سی وہ بات سنی ہے؟ پھر ہمیں کیوں نہیں بے گناہ قرار دیا؟ جو 10 12 مہینے کئی سال لوگ جیلوں میں کاٹ کے آئے ہیں، ان کو کیا جواب دیں گے آپ؟ یہی جج حضرات تھے وہاں پر، تو یعنی بیل نہیں دیتے تھے۔ یہاں آج چیمہ صاحب ہیں، 3.5 سال کے بعد ان کی کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوئی۔ فواد حسن فواد صاحب یہ بیوروکریٹ تھے، تو پولیٹیشین بھی نہیں تھے۔ ان کی کوئی ان کے خلاف نہ چارجز لگا سکے، نہ فرد جرم عائد کر سکے، نہ ان کے خلاف کوئی وٹنس پیش ہوئے، اور 3 سال وہ جیلوں میں رہے ہیں۔ آپ ان کو بیل نہیں دیتے تھے۔ آج ایک آدمی جو ہے، میرے پرانے دوست ہیں پریزلائی صاحب، لیکن یہ سیاستدان جتنا بڑا لیڈر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اس میں انگلی اٹھ جائے تو انویسٹیگیشن میں شامل ہو، وہاں جواب دے، اور پروسیکیوٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پہ الزام لگائے۔ پریس کانفرنس بن گئی ہے نا، ایک بیل کی قیمت تو پریس کانفرنس بن گئی ہے۔ اگر آپ نے پریس کانفرنس کر لی تو آپ کی بیل پہ رہائی ممکن ہے اور پھر گرفتاری نہیں ہوگی کسی اور کیس میں، لیکن اگر آپ نے پریس کانفرنس نہیں کری، یہ تو ہم نے مذاق بنا دیا ہے نا، تو یہ مذاق تو اب سب کو نظر آ رہا ہے۔ دس از ویری مچ آبویس۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے ذرا دیکھنا چاہیے اور آپ کو ہمیشہ پروسیکیوٹ کرنا چاہیے۔ اب یہ ملٹری، نہیں سر، یہ تو وزارت داخلہ کو دیکھنا چاہیے نا پھر، کہ اگر وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کسی اگلے جرم میں ان کی گرفتاری نہیں کرتے اور ان کو کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، اب آپ کی اگر عدالت سے ضمانت ہو گئی تھی تو اب آپ فری ہیں۔ لیکن اگر وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے تو دوسرے جیسے چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، اب ان پر جو ہے وہ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس بنا دیا جب وہ پچھلے کیس میں ان کی ضمانت ہوئی، لیکن اگر وہ اس دوران پریس کانفرنس کرتے تو کیا یہ دوسرا کیس بنتا اور دوسرے کیس کے تحت گرفتاری ہوتی؟ یقیناً نہیں ہوتی۔ دس از مائی کوسچن ایکچولی۔ دیکھیں، یہ گرفتاریوں، میں قطعاً گرفتاریوں کے حق میں نہیں ہوتا، یہ ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ پورے نظام کی حد تک ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو انویسٹیگیشن کریں، اس شخص کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، جو مرضی رہا ہو، وہ شامل ہو انویسٹیگیشن میں۔ ہم سب شامل ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم سرونگ وزیر اعظم وہ انویسٹیگیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ ہم سب نے کہا مت پیش ہوں، انہوں نے کہا نہیں، اگر میں پیش نہ ہوا تو پھر کوئی بھی کل پیش نہیں ہوگا۔ تو یہاں تو لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پروسیکیوشن ہو، پرسیکیوشن نہ ہو، لیکن اگر آپ قانون سے اپنے آپ کو بالا سمجھیں گے تو پھر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔
شاہد خاقان عباسی صاحب اجازت دیجیے گا میں ایک بریک لے لیتی ہوں. بریک سے واپس آؤں گی تو دو چیزیں جس پہ آپ کی قیمتی رائے مجھے جاننی ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو بات ہو رہی ہے ملٹری کورٹس کی، ظاہر ہے پوری تیاری ہو گئی ہے اور وہاں پر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے بھی چلیں گے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سویلینز کے مقدمے ملٹری کورٹس پہ چلا جائے؟ کیونکہ وہ کوئی عادی دہشت گرد نہیں ہے، ٹھیک ہے انہوں نے ایک واقعہ کیا ہے، اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے، لیکن اس کے لیے سویلین کورٹس کیوں نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جو پی ٹی آئی ہے اس پر بھی کہا جا رہا ہے کہ دہشت گرد تنظیم ہے، اب اس پر بھی اس کے تحت پابندی ہو جانی چاہیے. اس پر شاہد خاقان عباسی صاحب کی رائے کیا ہوگی؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب سویلین کورٹس کے ہوتے ہوئے سویلینز کا کہ کیس جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلے آرمی ایکٹ کے تحت مناسب ہے؟ دیکھیے کورٹ وہاں کیس وہاں پر چلتا ہے جس کورٹ کی جورسڈکشن ہوتی ہے. تو ہر قسم کے کورٹس موجود ہیں یہاں پر. اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں، سیشن کورٹس ہیں، یہاں پر نیب کے اپنے کورٹس ہیں، بینکنگ کورٹس ہیں، اسپیشل کورٹس ہیں، بہت سے عدالتیں، سول کورٹس ہیں، بہت سی عدالتیں موجود ہیں. ایک زمانے میں ایک ملٹری کورٹس بنے تھے کچھ عرصے کے لیے ٹیررزم کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے. تو سمری قسم کے کورٹس ہوتے بڑی جلدی فیصلے دیتے تھے اور اپیل اس میں نہیں تھی. وہ ان کا ایک سنسٹ کلاس تھا، وہ ختم ہو گئے. وہ قانون کے تحت بنے تھے، ختم ہو گئے. اب اس کے علاوہ اگر کوئی سول آدمی کسی، جو میری سمجھ ہے، کوئی ایک جو فوجی افسر یا ملازم ہوتا ہے اس کی ایک کورٹ مارشل آفینس بھی ہوتا ہے. یعنی اس کو ملٹری ٹرائل اپنے نظام کے اندر اس کا ٹرائل کرتی ہے اور اپیل بھی اس کے اندر ہی ہوتی ہے. اس میں اگر کوئی سول لوگ بھی ملوث ہوں کسی فوجی کے ساتھ مل کر، جو میری نالج ہے، تو آرمی ایکٹ کے تحت یہ جو کورٹ مارشل ہوتے ہیں ان کا وہاں بھی ٹرائل کیا جا سکتا ہے. اس کی شاید کوئی نظیر موجود ہے پاکستان کی تاریخ میں، لیکن یہ بہت ہی غیر معمولی عمل ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ اب عدالتیں ہی کر سکتی ہیں کہ جو کچھ مئی 9 کو ہوا اس کی کیا حیثیت ہے، یعنی کون سے کورٹ میں. دیکھیں ٹیررزم تو ڈیفینیٹلی ATA تو اس میں لگ جائے گا، جو ATA 7 ہوتا ہے، کیونکہ یہ ٹیررزم کا ایکٹ تو ضرور تھا جو ہماری ڈیفینیشن ہے ٹیررزم کی. لیکن کیا ملٹری کورٹ مارشل ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کم از کم میری رائے مثبت نہیں ہے. مجھے کوئی ایسا ماضی میں اگزامپل نظر نہیں آتا جس کے تحت کوئی ایسی بات کی جائے. سر میں اس لیے یہ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو اس میں ملوث ہیں یا جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو قرار واقعی سزا ہو، غلط ہوا، اور لیکن وہ کوئی دہشت گرد، کوئی ان کا بیک گراؤنڈ دہشت گرد کا نہیں ہے، یا وہ کوئی پرانے مانے ہوئے جانے پہچانے دہشت گرد، یا ان کا کوئی ایسا ٹریک ریکارڈ. ایک واقعہ ہوا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ وہی ایکٹ ان کے اوپر لگتا ہے، لیکن تھوڑی سی کیا ہمیں یہاں پر اس کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا کہ ایک وہ دہشت گرد جن کے لیے باقاعدہ طور پہ ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، پہلے 2 سال کے لیے، پھر اس کو فردر 2 سال کی ایکسٹینشن ہوئی، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ پرووک ہوئے یا جذبات میں آئے یا اپنے لیڈرز کے کہنے پہ ان کو اکسایا گیا اور وہ آگے بڑھ گئے. دیکھیں وہ اسپیشل کورٹس بنے تھے جو ملک پر حملہ آور ہو رہے تھے، جو طالبان تھے یا دوسرے ایلیمنٹس تھے، وہ ان کے خلاف یہ کورٹس بنائے گئے تھے، اور اسی لیے ان کا سنسٹ کلاز رکھا گیا تھا کہ وہ مس یوز نہ ہو سکیں. تو وہ ختم ہو گئے. اب جو میں بات کر رہا ہوں، اگر کسی نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جو ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے، ایک بڑی کلیئر ڈیفینیشن ہے ہمارے قانون میں ٹیررزم کی، تو پھر اس پر ATA 7 لگتا ہے، اور جو اسپیشل کورٹس ہیں اینٹی ٹیررزم کی، ان کے اندر ان کا ٹرائل ہوتا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کورٹ مارشل افینس ہیں، میں کم از کم میرے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہے یا ایسا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی سویلین جو ہے اس میں ہاں اگر کوئی سازش ہوئی ہے جس کا ثبوت ہے تو پھر آپ ان پر وہ افینس، وہ جورسڈکشن لاگو کر سکتے ہیں. لیکن کم از کم میرے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہے جس کے تحت کسی. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سازش ہوئی ہے تو وہ لیڈرز نے کی ہے. لیڈرز تو پریس کانفرنس کر کے چھوٹ رہے ہیں. کون سے لیڈر پہ ملٹری کورٹس کے تحت آرمی ایکٹ کا مقدمہ چل رہا ہے؟ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کی جورسڈکشن کہاں پر آتی ہے. میری نظر میں یہ جورسڈکشن جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں زیادہ سے زیادہ وہاں تک محدود ہوگی، اس سے آگے جانا ممکن نہیں ہے. کہ فوج کے جو کورٹ مارشل افینسز ہیں اس کے اندر شاید
یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ٹرائل ہو سکے. اور وہ ٹرائل نہیں ہوتا, وہ ایک سمری ججمنٹ ہوتی ہے جس کی اپیل بھی شاید آرمی چیف کے پاس ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ, اور آپ ہی کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اگینسٹ بھی جو کیسز ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلیں گے. دہشت گردی کے جو کیسز اور جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ملٹری ایکٹ کے تحت ان کا بھی, آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس میں ان کی کیسز چلیں؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ جہاں مجھے نالج نہیں ہے کہ ملٹری کورٹس ایگزسٹ کرتے ہیں ملک میں یا نہیں. میرا نہیں خیال کہ ملٹری کورٹ ملک کے اندر ہے. کورٹ مارشل ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک اسپیشل کورٹ بنایا جاتا ہے فوج کے اپنے نظام کے تحت. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی, یا میرے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہے کہ وہ آفینس یہاں پر کمٹ ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ اس میں سویلین لوگوں کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو ملوث کریں گے تو اس کے لیے شاید وہ مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ وہ نظام دوسرا ہوتا ہے. یہاں پر اگر آپ نے پروسیکیوٹ کرنا, یہ سارا معاملہ پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن کے ڈفرینس پہ آ جاتا ہے. ہم نے بھی وہ پرسیکیوشن صحیح ہے تو ہمیں تھوڑا اس میں ہمدردی زیادہ شاید ہو جاتی ہو, لیکن باقی کورٹس ہی موجود ہیں اور کوئی ثبوت ہے کسی نے ایسا جرم کیا ہے تو ان کو ان کورٹس میں ٹرائی کریں جو عام قانون ملک کا بنا ہوا ہے. جب آپ اس سے باہر جائیں گے تو پھر کافی وہام اور خرابی پیدا ہوتی ہے. چلے ایک اسی کی کنٹینیوٹی میں ایک لاسٹ کوسچن, اس کے بعد ہم کسی اور سبجیکٹ پہ سوئچ کر جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور خود بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ دہشت گردوں سے اب کیا بات ہوگی, سوال ہی نہیں, میں تو اس کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا. اب پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگ جانی چاہیے, اور مریم نواز صاحبہ تو بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ایک دہشت گرد جماعت ہے اور اس کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کے بھی حق میں ہیں کہ پابندی لگ جانی چاہیے ایک سیاسی جماعت پہ, اور کیا ایسی پابندیاں جو ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں, کارآمد ثابت ہوتی ہیں؟ دیکھیے سیاسی جماعت, پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب ٹی وی پر آتے ہیں. یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں وزراء بھی ہر روز لائیو ٹی وی پر آتے ہیں, پارلیمنٹیرین بھی آتے ہیں, اپوزیشن بھی آتی ہے, اور ہر قسم کی رائے کا اظہار ہوتا ہے. تو جب وہاں پر کوئی وزیر بھی بول رہا ہو تو وہ اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے, وہ حکومت کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا, یا اپنی جماعت کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا, اپنی رائے دیتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی جماعت بھی اس رائے سے اتفاق کرے یا نہ کرے, اس لیے وہ ہم اس کو یہ بنا لیتے ہیں جی فلاں وزیر صاحب یہ کہہ گئے, یہ کہہ گئے. وہاں ایک کانٹیکس میں ایک سوال کے بارے میں بات ہوتی ہے. جہاں تک جماعت کی پابندی لگانے کا معاملہ ہے, تاریخ اس کو سپورٹ نہیں کرتی. سیاسی جماعت پر جب آپ پابندی لگائیں گے اس کے بڑے منفی اثرات ہوتے ہیں, اور وہ پورے سیاسی نظام کو دھرم پرم کر دیتے ہیں. ہم نے بہت سی جماعتوں پر پابندی لگتی دیکھی ہے, عوامی لیگ سے لے کر ANP تک. بلوچستان میں بہت سی پارٹیوں پہ لگی, پیپلز پارٹی پر بھی پابندی لگ گئی تھی, جو اس کے بعد وہ PPP بن گئی, PPP پارلیمنٹیرینز. تو یہ چیزیں کبھی بھی مستقل ثابت نہیں ہوتی, نہ ہی یہ سیاسی نظام کو خرابی ہی پیدا کرتی ہیں. کوئی اس میں مثبت اثرات ان چیزوں کے نہیں ہوتے. اس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں اس ملک کے, یا خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں اس ملک کے, اگر وہ ٹیلی ویژن پر آ کے ایک بیان دیں تو وہ ان کا ذاتی بیان سمجھا جائے, اس کو زیادہ سیریس نہ لیا جائے, یا اس کو پارٹی پالیسی یا حکومت کی پالیسی نہ سمجھا جائے؟ نہیں, یہ ان کی ذاتی بات ہی سمجھا جائے. جب وہ حکومت کی طرف سے یہ کہیں گے کہ میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں, میں یہ بیان دے رہا ہوں, میں نے اس لیے وضاحت شروع میں آپ کو کر دی ہے, میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں اپنی پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہا, میں آپ سوال کر رہی ہیں, میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں, تو وہ میری ذاتی رائے ہی سمجھی جائے. جب میں یہ کہوں گا کہ ہاں آج حکومت کی پالیسی یہ ہے, جب وزیر یہ کہے کہ حکومت کی پالیسی یہ ہے, کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پابندی لگائی جائے, تو وہ حکومت کی پالیسی ہوتی ہے یا جماعت کی پالیسی ہوتی ہے. اس لیے ذرا ان میں ہمیں تفریق ضرور رکھنی چاہیے. ہم سب ٹی وی پر جاتے ہیں اور سب پرانے لوگ ہیں, ان باتوں کو سمجھتے ہیں, لیکن اپنی ذرا رائے کا اظہار آدمی وہاں کر دیتا ہے, اپنے جذبات کا اظہار کر دیتا ہے. تو اگر لیکن ایسا کوئی عمل اگر PTI نے کیا ہے کہ پابندی کے زمرے میں آتا ہے, اور میرا خیال ہے یہ پابندی بھی جو ہے یہ الیکشن کمیشن ہی لگاتا ہے, یہ شاید حکومت نہ لگاتی ہو, میں اس کے بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا, لیکن کم از کم جو مجھے یاد آتا ہے وہ ایسے ہی ہے. اگر الیکشن کمیشن کسی کو بین کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ہے حکومت سے, تو وہ یہ اختیار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے.
शाहिद खान अब्बासी साहब, एक ब्रेक और लूँगी, यहाँ का वक्त है, मैं ब्रेक से वापस आऊँगी। तो अब मुल्क में जो है वो नई जमातों की भी बात हो रही है, फॉरवर्ड ग्रुप्स की भी बात हो रही है। ऐसे में आपको लगता है कि अभी स्पेस है, लोग वाकई पीटीआई से इस हद तक मुनहरिफ हो चुके हैं या मुतनफ़र हो चुके हैं कि अब उनको एक गुंजाइश नज़र आ रही है? और अगर नई पार्टी इसमें मैदान में आती हैं तो फिर पीएमएलएन के लिए कितनी स्पेस रहती है और क्या नई पार्टीज के लिए स्पेस है? और उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है जो प्लान बी के नाम से स्पेकुलेट कर रही है कम से कम इस्लामाबाद में, उस हवाले से भी ज़रा आपसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से कबल मैंने दो चीज़ें रखी थी जो कि मुझे शाहिद खान अब्बासी साहब से जाननी है। एक तो ये कि जो इस वक्त हालात हैं उसमें नई पार्टीज़ के लिए कितनी स्पेस है या फॉरवर्ड ग्रुप के लिए कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होगी आवाम के अंदर, और उसके साथ साथ प्लान बी की जो बातें हो रही हैं। लेकिन उससे पहले भी शाहिद खान अब्बासी साहब, बजट आ रहा है और एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि हमने इस दफ़ा से 4 महीने का बजट देना है। डेफिनेटली उसके बाद हुकूमत की आईनी मुद्दत ख़त्म हो जाती है, लेकिन IMF की किस्त आपके पास है नहीं, पेट्रोल की कीमतें अभी आपने कम कर दी, आवाम तो खुश हो गई, लेकिन कहीं ये वही वाला मामला तो नहीं हुआ जो इमरान खान साहब ने भी जाते आवाम को खुश करने के लिए एक पॉलिटिकल स्टंट किया था और फिर उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा? या आप समझते हैं कि अभी हमारे पास इतनी कैपेसिटी, इतना पोटेंशियल है, इतनी है कि स्पेस के अभी हम पेट्रोलियम प्राइसेस कम कर सके, अच्छा बजट भी दे सके, इलेक्शन ईयर है और IMF से किस्त भी नहीं मिली? देखिए, हुकूमत जो होती है अपने आखिरी दिन तक, आखिरी मिनट तक काम करती है, इख्तियारात उसके पास होते हैं। बजट बनाने का इख्तियार भी है और ज़िम्मेदारी भी है कि बजट बनाया जाए। जो हमारी हुकूमत थी 2018 31 मई को ख़त्म हो रही थी, उसके बावजूद हमने बजट बनाकर पास करके दिया था ताकि अगली हुकूमत के लिए रहनुमाई हो जाए। हालांकि वो एक बड़ा मुश्किल सियासी फ़ैसला था। हर बजट में मुश्किलात ही होती हैं, आप रिलीफ आवाम को नहीं दे पाएंगे, हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है रिलीफ देने की। ये जो आप पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल का निज़ाम इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इंटरनेशनल कीमत है, उसके मुताबिक ओगरा कीमत मुकर्रर करता है और पेट्रोल ऊपर नीचे जाता रहता है। इसको मैं तो समझता हूँ डीरेगुलेट कर देना चाहिए, लेकिन हम अभी तक नहीं कर सके। तो वो ये कोई रिलीफ की बातें यहाँ नहीं है। आज जिस मुश्किल में अवाम है पाकिस्तान की, वो मेरा नहीं ख्याल कि ये बातें इफ़ेक्ट करेंगी किसी वोटिंग पैटर्न को। लोग देखेंगे कि जमात की कारकर्दगी क्या रही है, इस जमात ने क्या फ़ैसले किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को सामने रख कर जो PMLN ने एक बड़ा नामुमकिन फ़ैसला किया था हुकूमत में आने का, जिसका एक बड़ा बोझ भी है और असर भी होगा पोलिंग स्टेशन पर, लेकिन उससे बढ़कर आज जो मामला है वो ये है कि मुल्क के मामलात आगे कैसे चलेंगे। आज सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी ये है कि एक एजेंडा बनाएं, एक रास्ते का तयन करें कि इलेक्शन के बाद मुल्क कैसे चलेगा, क्योंकि आज किसी जमात में, बल्कि मैं कहूँगा पूरे निज़ाम में सलाहियत नहीं है कि मुल्क के चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। तो ऐसे हालात में अगर पॉलिटिकल लीडरशिप आज ये फ़ैसले नहीं कर पाएगी तो वो आगे निज़ाम कामयाब नहीं हो पाएगा, कोई जमात भी आगे चल नहीं पाएगी। हालात, ख़ास तौर पर मुआशी हालात इतने मुश्किल हैं। तो अगर आज ये फ़ैसले ना किए पॉलिटिकल लीडरशिप ने तो तारीख़ भी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन उससे ज़्यादा अवाम माफ़ नहीं करेंगे। और यहाँ नई सियासी जमातों का एक स्पेस क्रिएट होती है ऐसे हालात में जब मौजूदा जो सियासी जमातें होती हैं वो नाकाम हो जाती हैं। तो आज चैलेंज जो है मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप और जुडिशल लीडरशिप पे है कि बैठें और मुल्क के लिए का मुस्तकबिल का जो रास्ता है, एजेंडा है, उसको तय करें और कल उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जो भी इलेक्शन जीतता है, चाहे सिंगल पार्टी हो, कोलिशन हो, और बाकी उसको सपोर्ट करें, क्योंकि आपने मुल्क में बड़े रेडिकल रिफॉर्म्स करने हैं। ये किसी एक दो लाइनें आगे पीछे करने से बात नहीं बनेगी। मुकम्मल तौर पे आपको ये निज़ाम नाकाम हो गया है, आप उसको ख़त्म करके नया निज़ाम बनाएंगे। आपको लगता है ऐसे में नई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए स्पेस है? देखिए, नई पार्टीज की हमेशा स्पेस रहती है, लेकिन जब आज आप देख लें पिछले 2 साल में हर सियासी जमात हुकूमत कर चुकी है, क्या हालात बेहतर हुए हैं? तो लोग यही सवाल करेंगे। इसलिए आज सियासी जमातों पर लाजिम है कि जो लोगों के जज्बात हैं, जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो मुल्क की तकलीफ़ है, उसका एहसास करें। वो संजीदगी कम अज़ कम मुझे नज़र नहीं आती जिसकी आज मुल्क में ज़रूरत है। एक मजमूई तौर पर जो सियासी संजीदगी है
اس کو آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، اور آپ کی تجویز بھی اچھی ہے. میں آپ کو ہمیشہ سے سنتی ہوں، آپ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو سین وائس کہا تھا جس پہ آپ نے میری رائے سے اختلاف کیا تھا. بٹ دیٹ واز ڈیفینیٹلی یو رائٹ. بٹ دا تھنگ از کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جو اپوزیشن ہے یعنی جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی یعنی اتنی ویک پوزیشن پہ ہونے کے باوجود وہ اپنے ون پر مذاکراتی ٹیم کا اناؤنس کر دیا، اس کے نام بھی دے دیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہم ان سے کریں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے. یہ جو پپٹس ہیں یعنی جو حکومت ہے ان سے بات نہیں کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اس وقت بیچ میں آئیں گے نہیں کہ آئیں جی ہم سے مذاکرات کر لیں، تو پھر میں نہ ہی سمجھوں. دوسری طرف جو حکومت ہے وہ اپنے لیول پہ اسٹبن ہوئی ہے کہ جی ہم نے ان سے مذاکرات نہیں کرنے. تو اس کی پھر یہ ایگزیکیوٹ کس طرح سے ہو سکیں گے؟ کوئی تجویز ہے، کوئی تیسری قوت، کوئی تیسرا طاقت بیچ میں بیٹھے ان کو بٹھائے؟ کیا اس کی کوئی پاسبلٹی ہے یا ضرورت ہے؟ میں جو بات کرتا ہوں میں تیسری طاقت اور چوتھی طاقت کی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں سب جو لوگ اثر انداز ہوتے ہیں ملک کی حکمرانی پر، سیاست پر، وہ بیٹھیں. اس کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے اور چیف جسٹس پاکستان ہے. یہ سب اثر انداز ہیں ملک کی سیاست پر، آج کے نہیں ہیں، ہمیشہ سے ہیں. یہ 6-8 لوگ ہیں، یہ بیٹھیں اور اگلے راستے کا تعین کریں. یہ میں اس سے خفیہ ملوں گا، میں ادھر جا کے ملوں گا، میں بند کمرے میں ملوں گا، یہ چیزیں، یہ تجربے جو ہیں یہ انہوں نے ان پاکستان کو. مذاکرات میں ملٹری لیڈرشپ کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے یا ہو، وقت کی ضرورت ہے، مجبوری ہے؟ دیکھیں ملٹری لیڈرشپ کا ایک اثر ہے اس ملک کی سیاست پر، اس ملک کی حکمرانی پر. تو ان کو آپ منہا نہیں کر سکتے اس ایکویشن سے. یہ سب کو بیٹھنا پڑے گا، یہ سب کا ملک ہے، ہم سب حب الوطنی کے دعوے دار ہیں. لیکن اگر ہم زندگی مظاہرہ نہیں کریں گے، ہم ملک کے حالات کو درست کرنے کی سوچ یا فکر نہیں رکھیں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو تاریخ اور اس ملک کے عوام ہمیں معاف نہیں کریں گے. یہ آج ایک بڑا سیریس چیلنج ہے اس ملک کی لیڈرشپ کے لیے. اگر اس بات کو نہیں سمجھیں گے، اپنے ناک سے آگے نہیں دیکھیں گے، اپنے سیاسی مفاد سے آگے نہیں دیکھیں گے، تو پھر کل کوئی جماعت بھی حکومت نہیں چلا سکتی. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں، کسی میں یہ اہلیت نہیں ہے. کوئی یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. جو فیصلے ہیں، جو مشکل فیصلے آپ نے کرنے ہیں، کوئی جماعت بھی کل ملک کا نظام نہیں چلے گا، ناکام ہو جائے گا اگر آپ آج ڈائیلاگ نہیں کریں گے اور ایک ایجنڈے اور راستے کا تعین نہیں کریں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا سر، اب 2 اپ کمنگ ایونٹس ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو بجٹ جس کی ہم نے اور آپ نے بات کر لی، دوسرا اب جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں. 4 مہینے کا بجٹ دے گی اور اکتوبر میں موسٹ پروبیبلی، نہیں تو زیادہ تر سپٹمبر یا اکتوبر میں الیکشنز. تو اب پی ایم ایل این نے خود سے انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑے گی، کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، پی ڈی ایم جو ہے وہ مل کر الیکشن لڑے گی، اتحاد ہو سکتا ہے. کچھ اس بارے میں کچھ اطلاعات ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں، انفارمیشن ہمیں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں پی ڈی ایم کوئی جو ہے الیکشن کا اتحاد نہیں ہے. یہ ایک اپوزیشن کا اتحاد تھا جو عدم اعتماد کے ذریعے حکومت میں آیا، حکومت کا حصہ بنا. بہت سی ایسی جماعتیں آج حکومت میں شامل ہیں کولیشن میں جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. تو وہ بات اپنی جگہ پر ہے. ہر جماعت اپنے منشور، اپنے ایجنڈے کے مطابق لڑے گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو ملک کی مشکلات ہیں، وہ صلاحیت، وہ قابلیت کسی جماعت میں نہیں ہے. اور کم از کم جو مجھے نظر آتا ہے، شاید کوئی جماعت بھی اکثریت، بلکہ اکثریت کے قریب بھی نہ آ سکے الیکشن کے اندر. تو اگلی حکومت بھی کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی. تو کولیشن گورنمنٹس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں. اسی لیے آج ضروری یہ ہے کہ ایک نیشنل ایجنڈا تیار کر لیا جائے، اس میں سب سٹیک ہولڈرز موجود ہوں اور کل اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ ملک کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے میری جماعت کی ضرورت نہ ہو، لیکن جب میں اس کو ایک پولیٹیکل لیڈر کے حیثیت سے دیکھوں گا تو میری جو ضروریات ہیں وہ ملک کی ضروریات کے تابع ہونی چاہیے، جس کا مظاہرہ مسلم لیگ نون نے عدم اعتماد کے بعد حکومت بنا کر کیا، اور اس کا بڑا اثر برداشت کرنا پڑے گا. یہ ساری بات ہے. یہ مشکل بات نہیں ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کم از کم مجھے راستہ نظر نہیں آتا. کسی اور کے پاس راستہ ہے تو میں سننے کو تیار ہوں. بالکل ٹھیک ہے، بات تو آپ کی درست ہے. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ کہ پری 9th میں اور پوسٹ 9th میں بالکل ایک دم سے چینج ہے جو ہمارا سیاسی حالات ہے یا صورتحال ہے. اب اس سے پہلے یعنی 9th میں سے پہلے پی ٹی آئی ملک کی مقبول ترین جماعت تھی، لوگ اس کی ٹکٹس کے لیے لائن لگا کے کھڑے تھے، اور اب صورتحال یہ کہ ٹکٹس واپس ہو رہے ہیں اگلے آنے والے الیکشن میں. اور جس طرح سے ان کی لیڈرشپ بھاگی ہے 2 دن 4 دن کی گرفتاری سے اور جیل کی سلاخوں سے، اس کے بعد جو ہے وہ آ کے پریس کانفرنس کر کے اپنے گھروں کو ہو لی ہے. یعنی ذرا سا بھی انہوں نے دکھایا ہی نہیں کہ اسپائن کے جی آپ کھڑے ہوتے. تو ایسے میں
ان کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو اکتوبر کے الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ جو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے یہ ان کی پیدا کردہ نہیں تھی. پی ٹی آئی کی مقبولیت جو 9 اپریل 2022 کو تھی وہ بھی آپ سامنے رکھ لیں, اور جو اس کے بعد پیدا ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو ایک تاثر قائم ہوا کہ جو, اور اس میں یقیناً آپ اس کو سطحی سطح پر دیکھیں گے اگر, تو یہی نظر آئے گا کہ جو حکومت آئی ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکی, لیکن اس کے حقائق بڑے مشکل ہیں. لیکن عوام کی میموری بڑی شارٹ ہوتی ہے, وہ تو یہی دیکھتے ہیں کہ حکومت آئی وہ بھی ہمارے معاملات طے نہ کر سکی, مہنگائی بڑھتی گئی, ملک کے حالات مشکل ہوتے گئے. انہوں نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ اگر وہ پی ٹی آئی کی حکومت رہتی تو ملک کے حالات کیا ہوتے. ہم چند ہفتے کے مہمان تھے, لیکن بہرحال اس تاثر سے یقیناً پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل اسٹرینگتھ بھی اسے اضافہ ہوا. اب 9 مئی کے حالات نے یکسر اس معاملے کو بدل دیا ہے. اب عوام یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ذمہ دار جماعت نہیں ہے, اس کی لیڈرشپ ذمہ دار نہیں ہے, اس نے ملک میں تفریق ڈالی ہے. اس کی سوچ کی عکاسی 9 مئی کے جو معاملات ہیں وہ کرتے ہیں. تو اب الیکشن کا فیصلہ عوام خود کر لیں گے. جب بھی الیکشن ہوئے اکتوبر کے اندر امید ہے الیکشن ہوں گے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ آگے کیسے بڑھے گا, تو الیکشن آپ نے آئین کے تحت کرانے ہی کرانے ہیں, اس میں آپ کے پاس کوئی اور چوائس ہے نہیں. اور الیکشن کے اندر کیسی جماعتیں جائیں گی یہ ہر جماعت اپنا فیصلہ کرے گی, اس میں کوئی اور دو رائے نہیں ہے. سر جب یہ آئی تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں نئی حکومت آئی, جو اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے عوام کی ایکسپیکٹیشنز تھیں, اور اگر وہ عوام کو کچھ ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتی تو لوگ پی ٹی آئی کی طرف اس طرح سے نہیں دیکھتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہی ایک مقبولیت کی وجہ بھی بنی کیونکہ نئی گورنمنٹ ڈیلیوری نہیں کر پائی. تو اس کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو بڑا چیلنج تھا وہ اکانومی کو لے کر تھا. مفتاح اسماعیل صاحب کا ٹائم گزرا, اس کے بعد شہزاد صاحب نے آ کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر مفتاح اسماعیل صاحب ہی کنسسٹنسی کے ساتھ پالیسیز کو لے کر چل رہے ہوتے تو اس چیلنج سے قدرے بہتر جو ہے وہ ریزلٹس ہوتے, یا ریزلٹ اورینٹیڈ ان کے منسٹری ہوتی, کام ہوتا, پرفارمنس ہوتی؟ دیکھیں ایک بات بڑی ہمیں سمجھ کمپیریزن اگر میں کروں ساگدار اور مفتاح اسماعیل, جی یہ جو موازنہ ہے کوئی مناسب نہیں ہے, کیونکہ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب وزیر تھے, اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آ گئے. وزیر خزانہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, وہ کابینہ کے احکامات کے مطابق وزیر اعظم کے حکم کے مطابق چلتا ہے. تو یہ وزیر اعظم کا ہی پریروگیٹو ہوتا ہے کہ اس کو وزیر رکھے یا نہ رکھے. لیکن ایک بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ جس ملک کی آمدن اس کے اخراجات سے بہت کم ہو وہ کوئی ریلیف عوام کو نہیں دے سکتا. اس بات کو یاد رکھیں. ریلیف آپ جو پالیسیز اڈاپٹ کرتے ہیں اس کی ریلیف آپ کو بہت عرصے بعد ملے گی. جو آپ IMF پروگرام میں جاتے ہیں, جو آپ ڈسپلن لاتے ہیں, جو آپ حالات کو کنٹرول کرتے ہیں, اس کی ریلیف عوام کو بعد میں ملتی ہے. اگر وہ آج آپ اضافی قرضہ لے کر بالکل ریلیف دے سکتے ہیں, آپ جس طرح عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ $1 ارب پھونکنا شروع کر دیا پیٹرول پمپ پر. $1 ارب پاکستان کا نقصان تھا ہر مہینے پیٹرول پمپ پر. دنیا کا کوئی ملک قیمت خرید سے کم پیٹرول نہ آج تک بیچ سکا ہے, پاکستان نے بیچا ہے. یہ پالیسی ملک کی تباہی کا باعث بنتی ہے. آج جو مشکلات ملک کی ہیں, یہ عمران خان صاحب نے جو اس قسم کے فیصلے کیے, جو انہوں نے اعتماد کھویا IMF کا, دیگر مالیاتی اداروں کا, دوسرے ممالک کا, آج ہم سب اس کو بھگت رہے ہیں. لیکن عوام کو یہ باتیں نظر نہیں آتی. تو عوام تو یہی دیکھے گی جی یہ PMLN کی حکومت آئی ہے, اس نے کوئی ریلیف نہیں دیا تو ووٹ ان کے خلاف جائے گا. یہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے عوام اس بات کو سمجھیں گے. لیکن بہرحال یہ ایک ایسا فیصلہ تھا PMLN کے لیے جس نے اپنے سیاسی مفاد پر ملکی مفاد کو بالا سمجھا. انہوں نے حکومت میں آئے ہیں اور اس کی پولیٹیکل کاسٹ انہوں نے ادا بھی کی. سر ایک آخری بریک, اور بریک سے واپس آؤں گی تو وہ جو پلان B والا سوال رہ گیا تھا اس حوالے سے لیں گے. پلس شاہد خاقان عباسی صاحب PMLN میں ہیں لیکن PMLN کا عہدہ چھوڑ چکے ہیں. PMLN چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب PMLN سے آپ علیحدہ ہو رہے ہیں, سنا نئی پارٹی بنا رہے ہیں, اور ایک اور نئی پارٹی پاکستان میں معرض وجود میں آئے گی. Am I right sir؟ یہ باتیں میں نے بھی سنتا ہوں جی, روز سنتا ہوں. میں PMLN میں ہی ہوں. میں بھی سنی سنائی کر رہی ہوں سر.
یہ سارا دن یہی باتیں چلتی ہیں ملک میں. میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ اگر یہ موجودہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو خاص طور پہ 3-4 بڑی جماعتیں ہیں, اگر یہ آج نہیں بیٹھیں گی, ملک کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گی, ایک ایجنڈا نہیں بنائیں گی, تو اور کل یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے جو بھی الیکشن کا رزلٹ آئے. اس لیے اس وقت سپیس کریٹ ہوتی ہے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی یا کئی نئی پولیٹیکل پارٹیز کی, کیونکہ جب موجودہ نظام, ایک چلتا ہوا نظام نہ ڈیلیور کر سکے تو پھر لوگ دوسری طرف دیکھتے ہیں. اس لیے تو آج پھر میں یہ سمجھوں کہ شاید خاقان عباسی صاحب ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنانے جا رہے ہیں لائک مائنڈڈ گروپ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ لائک مائنڈڈ گروپ سر. نہیں, میرا کوئی لائک مائنڈڈ نہیں ہے. میں تو 35 سال سے PMLN کے اندر ہوں. لائک سر مائنڈڈ ری امیجننگ پاکستان میں آپ کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں نا, چاہے وہ دوسری جماعتوں سے بھی ہوں, لیکن ہے نہیں. میں تو اپنی جماعت کے اندر لائک مائنڈڈ سوچ کو تلاش کرتا ہوں, ہر پولیٹیکل جماعت میں کرتا ہوں جو ہیں, تاکہ ملک کا نظام پارٹی آگے بنا رہے ہیں سر کہ نہیں بنا رہے, بتا دیں, میں اس کو ایک آرکائیو کا حصہ بنا لوں گی کہ آپ الیکشن 2023 میں کوئی نئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے, PMLN کے ساتھ ہی چلیں گے بغیر کسی عہدے کے, اور الیکشن PMLN کے میں آج ٹکٹ پہ کوئی لڑیں گے. سیاسی جماعت نہیں بنا رہا, میں ایک سیاسی جماعت کا حصہ ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سیاسی الیکشن لڑیں گے سر PMLN کے ٹکٹ پہ؟ جی الیکشن لڑیں گے 2023 میں الیکشن PMLN ہوں کے گے ہی تو میں ٹکٹ اپنا پہ؟ فیصلہ کروں گا اور الیکشن لڑنا بھی ہے یا نہیں لڑنا, کیونکہ الیکشن کا مقصد ہوتا ہے. اگر آج سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھیں گی, عوام کو ریلیف نہیں دے پائیں گی, تو یہ الیکشن بے سود ہوں گے, کوئی رزلٹ نہیں دیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج بڑا چیلنج ہے ملک کے لیے. آج ہمارے سب آپ الیکشن نہیں لڑیں گے اس سال؟ یار میں لڑ لوں گا, آپ حکم کریں میں لڑ لوں گا, کیا اسے ملک کا فرق پڑ جائے گا؟ یہ بات نا, یہ دیکھیں ایسے سوال جو ہے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں الیکشن اس وقت لڑوں گا جب الیکشن با مقصد ہوں گے. میں اس سے پہلے جتنے الیکشن لڑے ہیں, 9 الیکشن میں لڑے ہیں, میں ان کو با مقصد سمجھتا تھا. آج اگر سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھیں گی آپس میں, وہ ایک ایجنڈا تیار نہیں کریں گی, ان کے اندر ملک کو ریفارم کی سوچ نہیں ہوگی, ان کے اندر اس ملک کے نظام کو بدلنے کی سوچ نہیں ہوگی, کچھ ڈیلیور نہیں کر پائیں گی. آپ کے سامنے آج جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ 2 سال سے ساری حکومت کر چکی ہیں, کیا وہ معاملات کو بدل سکی ہیں؟ یہ چیلنج آج اب سب کے لیے. سیاست صرف حکمرانی میں آنے کا نام نہیں ہے, یہ سیاسی جماعت بنانے کا نام نہیں ہے. سیاسی حکمرانی کا مقصد, سیاست کا مقصد ملک کا مفاد اور عوام کا مفاد ہوتا ہے. اس بات کو جب ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں بات سمجھ آ جائے گی. اینڈ آئی وش کہ یہ سینس پریویل کر جائے تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. سر آخری بات, جس خدشے کا اظہار PTI کے چیئرمین نے بھی کیا, اور کچھ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ ابھی تو PTI کا نمبر ہے, اس کے بعد جو ہے وہ جو اگلا نمبر ہے وہ PMLN کا ہے. جو آج PTI کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اب PMLN کے ساتھ ہوگا, یا اس کی لیڈرشپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, یا کچھ بھی. اور اس کا اظہار, یہ تو باتیں ہو ہی رہی تھی, اس کا اظہار PTI کے چیئرمین نے بھی ایک پریس کانفرنس میں کر دیا. تیار ہے؟ کچھ آپ کے پاس اطلاعات ہے کہ ایسا بھی کچھ پلاننگ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے؟ کس چیز کے لیے جی؟ جو کچھ آج PTI کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اگلا نمبر جو ہے وہ PMLN کا ہے. PTI تو خود 4 سال سے لوگوں کو گالیاں نکال رہی ہے, آج لوگ اس کو گالیاں نکال رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے PTI کے ساتھ. جو لوگ آپ لائیں گے, جو 6 جماعتیں بدل چکے ہوں, وہ آج پھر جماعت بدل لیں گے. یہ ہو رہا ہے. یہ ملک کی سیاست. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ کو یہ نقشہ لے کر پاکستان کے عوام کے سامنے جائیں گے تو پھر کیا پاکستان کے عوام کریں گے؟ آج ذمہ داری ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے. جو PTI نے کیا, PMLN نے وہ تو نہیں کیا, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح سے حکومت چلانی چاہیے تھی, تھوڑا سا میچورٹی لیول دکھانا چاہیے تھا, تھوڑا سا ملک کی حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, پولیٹیکل کیوس کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, اس میں بھی ناکام نظر آئی ہے. مطلب ایک بہتر طریقے سے حکومت چل سکتی تھی, آن بورڈ لے کر, ٹیبل پر بٹھا کے, مذاکرات کے ذریعے, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ تنقید سب کر سکتے ہیں, تنقید کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ 4 سال شہباز صاحب جو لیڈر دی اپوزیشن تھے, یہ کہتے رہے کہ بیٹھیں, اس ملک کے چلانے کی بات کریں, ایک کامن ایجنڈا طے کر لیں, میثاق معیشت کر لیں, جو بھی کرنا ہے. اس وقت یہ بات ہو جاتی تو کام آج بہتر چل رہا ہوتا. بٹ اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے نا سر, آج تو وہ حکومت میں تھے. کل وہ کہتے رہے, آج اس پہ عمل درآمد کا وقت تھا. نہیں, عمل درآمد کس بات پہ کریں گے؟ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا, آج عمل درآمد اپوزیشن کو کوئی بلاتے, ایک جماعت بیٹھ کے بات کرتے. جہاں پہ آپ کے حالات ہیں یہاں پر یہ معاملہ نہیں آگے چلے گا. عمران خان صاحب کی سیاست صرف گالی گلوچ اور انتشار کی سیاست رہی ہے. انہوں نے کبھی بات چیت نہیں کی. سیاست میں ڈائلاگ جو ختم ہو جاتا ہے تو سیاست
ختم ہو جاتی ہے، اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. آج ہماری یہی کیفیت ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کا ہمارے سوالات کے جوابات دینے کا. اور بات بالکل صحیح ہے اور بات بالکل درست ہے کہ اس کے بغیر آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اس پولیٹیکل کیوس کے خاتمے کے لیے. چاہے اگلے الیکشنز آ جائیں، پھر کوئی اور پارٹی آ جائے اور پھر جو ہار جائے وہ اس کو نہ مانے اور پھر وہ اسی طرح سے اس کی لیگ پولنگ کرتی رہے، تو بہتر یہ ہے کہ سیاسی ماحول بہتر کریں اور خود ہی بہتر کر لیں تو زیادہ صحیح ہے. پھر جب کوئی بہتر کروائے گا تو پھر آپ ہی ہوں گے جو آٹا ٹاسو روئیں گے. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.